بیٹیوں کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے، تمام تر خدا جتنے اس وقت موجود ہیں، ایک ایک گھرانے کے لیے تجھ سے بڑی تسلی اور اطمینان کو مانگ لیتا ہوں۔ خدا تو ہے جو آنسوؤں کو پہنچ دیتا ہے، تو ہے جو غموں کو دور کرتا ہے۔ خدا تیرا بندہ اس بات کے لیے ہمیں کلام خدا سے بڑی تسلی دیتا ہے کہ تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی سب تجھے چھوڑ دیں لیکن میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ خدا تو اپنے لوگ کبھی بھی غم کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ خدا تو اس غم کو دور کرتا ہے اور اطمینان بخش دیتا ہے۔ آج خدا تیرے کلام کی قدرت سے تیرے لوگ بڑی تسلی پانے والے ہوں اور تیرے بندہ ایوب کی طرح کہنے والے ہوں کہ خداوند نے دیا، خداوند نے دیا اور خداوند ہی کا نام مبارک ہو۔ خداوند ہم سب تیرے ہی نام کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو بھلا خدا ہے، تو رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے، اپنی قوت اور قدرت کو جاری کرتا ہے۔ ایک ایک زندگی کو سنبھالنا، بڑی برکت دینا اور ہم سب کو بھی خدا اپنی اپنی زندگی کے دن گننا سکھا تاکہ جب تو آئے تو تیرے لوگ تیار رہیں اور خدا تیرے لوگ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرنے والے ہوں۔ سنبھالنا، بڑی حفاظت اور بڑی نگہبانی کرنا مانگ لیتے ہیں تیرے قدوس جلالی بابرکت نام یسوع نام کے وسیلہ سے، آمین۔ اس سروں کو اٹھائیں گے، بھائی مائیکل کے ساتھ مل کر ہم ایک اور یا گیت گائیں گے، اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ عبادت تھوڑی لمبی اس لیے ہے کہ آج ہی جو ہے وہ میموریل سروس بھی ہے اور آج بھی فیونرل سروس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ خدا کی خاتمہ ہے۔ خدا نے بلیس کیا ہوا تھا اور ہم سب اس لیے یہاں پر جمع ہیں تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کر سکیں اور اس کے نام کی تمجید کر سکیں اور اپنے پیارے بھائی پاسٹر الفریڈ کے لیے اور اس کے خاندان کو تسلی دینے والے ہوں، عزیز بہن بھائیوں کو تسلی دینے والے ہوں۔ چنگے عمل تھما بندیا، ایک دن قبر پہ جانا، جگدا جگتے رہ جانا، ایک دن قبر پہ جانا۔
हम सब अपने सरों को झुकाएंगे। खुदा के कलाम को सुनने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर हम सबों के लिए हकीकी तसल्ली है। आए उस जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदा का कलाम जब हमारे अंदर आता है हमें हकीकी तसल्ली मिल जाती है। आए उस कलाम को अपने लिए मांग ले। इस घराने के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीजों कारब के लिए, पास्टर एरो खुर्शीद भट्टी के साथ मिलकर हम खुदा के खादम के लिए और आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी हम्द और तेरी तारीफ करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में हमें कामल उम्मीद बख्शी है। और ये उम्मीद सिर्फ इसी जिंदगी में नहीं, बल्कि इसके बाद भी उम्मीद हमारे पास मौजूद है। हम इसके लिए तेरी हम्द करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं और ईमान रखते हैं कि तेरी बंदी हमारी बहन शमीम खुदावन, जिसने तेरे नाम की गवाही जमीन पर दी, जिसने तेरी खिदमत गुजारी के काम में अपनी जिंदगी के दिन और अपनी दौड़ के अयाम पूरे किए, तेरी सताइश, तेरी तमजीद और तेरी तारीफ करते हैं कि तुझ में सो गई है। और खुदावंद, हमारे पास तेरी तरफ से ये कभी उम्मीद मौजूद है कि जब तू आसमानों से आएगा और नरसिंगे फूंके जाएंगे, तो सारे मुकद्दसों के साथ तेरी ये बंदी, जिसने तेरी खिदमत की है और अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है और बिलखुसूस अपने ईमान को महफूज रखा है, ये भी तेरे साथ बादलों पर तेरा इस्तकबाल करने के लिए उठेगी। तेरी हम्द करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। और खुदा, अपने भाई अल्फ्रेड नजीर और उसकी सारी फैमिली के लिए, अपनी बहन की फैमिली के लिए हम तेरे उस कामल इत्मीनान को मांग लेते हैं जो खुदावन दिलों के अंदर उतर जाता है और खुदावन जिंदगियों को शाद कर देता है। बेशक तू यहाँ पर मौजूद है, और अब जब तू अपने कलाम से अपने लोगों की ढारस बंधाने को है, तो मैं तेरे बंदा को, जिसके मुंह में आज तूने अपना कलाम रखा है, उस कलाम को खुदावन तेरे लोगों के लिए मुयस्सर चाहता हूं, ताकि खुदा तेरे खादिम के मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज इस खानदान की तसल्ली और सुनने वालों की बरकत और तैयारी का सबब हो। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि हम सब इस जमीन पर मुसाफिर और परदेसी हैं। हमारी मदद फरमा और अपनी जिंदगियों को अपने कलाम के मुताबिक गुजारने का फजल दे। तेरी हम करते हैं और तेरे सूरमा को, तेरे बरगज़ीदा को तेरी मुहाफ़ज़त में देते हैं, ताकि उसके मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज़ खुदावन तेरे लोगों की तसल्ली, इत्मीनान और तुझ में गहरी मजबूती का बायस बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से सब बोले आमीन, 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 आमीन। अपने सरों को उठाएंगे, खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। खुदा के खादम पास्टर शबाज पॉल को मैं दावत देता हूं, वो सामने आएंगे और खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देंगे।
खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आए हुए सारे अजीज़ों को सलाम। आज हम सब यहाँ पर इस वक्त अपनी बहन खुदा की खादमा बहन शमीम एल्फ्रेड जो खुदावन में गुजरे दिनों में सो गई, और आज हम सब यहाँ पर उनके ख़ानदान के साथ मिलकर खुदावन के हजूर में खुदावन की शुक्रगुजारी करने के लिए आए। मैं पास्टर एल्फ्रेड नज़ीर और उसके सारे घराने ख़ानदान को खुदावन यीशु मसीह में इस बात की उम्मीद और तसल्ली देता हूँ कि हमारी बहन जो खुदा की खादमा है, खुदा की आसमान की बादशाही के अंदर पहुंच चुकी है। और ये याद रखिए, हम सारे के सारे इस जमीन पर परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, और हम सब के लिए खुदावन यीशु मसीह ने आसमान पर बादशाही तैयार की हुई है। ये सारी दुनिया एक ना एक वक्त और एक ना एक दिन इसका खत्म होना जरूरी है। पर याद रखिए, अगर कोई चीज यीशु के शागिर्दों ने उसे यरूशलेम की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई और उन्हें कहा ये देखिए कितनी पुरानी, कितनी मुद्दत से बनी हुई है, तो यीशु ने उनसे ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमीन पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। अगर कोई चीज इस जमीन पर कायम रहेगी तो याद रखिए, यीशु ने कहा आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम जो है ये कभी भी टलेगा नहीं। भाई उसका कलाम अटल है और उसका कलाम जिंदा है, और जो कोई उसके कलाम पर ईमान लाए, उसके कलाम पर ईमान लाने वाले लोग भी हमेशा तक जिंदा रहेंगे। मैं मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में से चंद एक आयात आपके गोश गुजार करूंगा। उसका छठा बाब है और इसकी आयत नंबर 33 से, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, खुदावन ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। लेकिन मैंने तुमसे कह दिया, तुमने मुझे देख लिया और फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ ना निकाल दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के माफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के माफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ को ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए, यीशु पर ईमान लाए, लिखा यह है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए मर जाए तो भी वो जिंदा है।
اور جو کوئی زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز سے نہ مرے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ایماندار لوگ مسیح کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں۔ شاید کئی لوگوں کے لیے یہ محض کوئی رسم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے وعدہ یسوع نے بڑا کیا ہوا ہے کہ جو کوئی میرا بدن کھاتا ہے اور جو کوئی میرا خون پیتا ہے، وعدہ یہ کیا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور پھر یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ جو ایک یہاں پڑھی گئی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہودیوں نے بیابانوں میں من کھایا ہے، یسوع نے کہا انہوں نے کھایا وہ مر گئے، پر زندگی کی روٹی تو میں ہوں۔ اور یاد رکھیے یسوع جو زندگی کی روٹی دیتا ہے خداوند یسوع مسیح کا زندہ کلام ہے، آمین۔ اور جو کوئی کلام کھائے نوش کرے اور جو کلام پر ایمان لائے، یاد رکھیے ہم سارے ہی پردیسی ہیں، اور ایک نہ ایک دن خدا نے ہمارا اس زندگی پر اینڈ کا مقرر کیا ہوا ہے، اور ہماری امید یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے بادلوں کے ساتھ جلد آنے والا ہے۔ اور لکھا یہ ہے، دیکھ میں جلد آنے والا اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ اور یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے اب کبھی پیاسا نہ رہے گا، اور جو میرے پاس آئے کبھی بھوکا نہ رہے گا، کیونکہ زندگی کی روٹی تو میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے۔ پتہ نہیں یسوع سے پہلے موت کوئی خطرناک اور ڈرانے والی اور خوف پیدا کرنے والی چیز ہے، پر یسوع جب بھی یسوع مسیح جب موت کی وادی میں گئے تو سنیے خدا کے کلام نے کیا لکھا ہوا ہے، اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے موت کو ڈنگ مارنے والی چیز ہے، اور اس موت نے سب کو ڈنگ مارا ہے، اور کوئی موت پر غالب نہیں آیا ہے، لیکن اگر کوئی موت پر غالب آیا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور انہوں نے مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا کو یہ کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں، اور ابدالآباد تک میں زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ارواح کی، اس کا مطلب پہلے کسی کے پاس تھی، اور اس کی فتح یہ دیکھیے کہ اس نے جب صلیب پر فتح پائی ہے، اور جب وہ موت کے بندھن کھول کر باہر آیا ہے، تو یہ ساری دنیا کو یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں جو ہے وہ میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں جو کوئی میرے پاس آئے کھائے وہ زندہ رہے گا۔ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں۔ وہ لوگ اس زمین پر مبارک ہیں جنہوں نے اپنی مرضی چھوڑ کر اپنی زندگی کے اندر اپنے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ اگر یسوع چاہتے تو اس زمین پر اپنی مرضی پوری کر سکتے تھے، پر انہوں نے باغ گتسمنی کے اندر یہ دعا کی ہے کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، حالانکہ پینا وہ یہ نہیں چاہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ بائبل اسکالر اور
बाइबल टीचर्स का इस प्याले के बारे में कई आप दलीलें पेश करते, कई अपनी राय पेश करते हैं। कईयों का कहना यह है कि ये प्याला खुदा के गजब का प्याला है, और कईयों का कहना यह है कि ये प्याला खुदा की अदालत का प्याला है, और कईयों का कहना यह है कि ये प्याला बदी और गुनाह का प्याला है, तो यीशु ये नहीं पीना चाहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सारी दुआओं का जवाब आया है। जो यीशु ने इस जमीन पर दुआएं मांगी है, या जिनका बाइबल मुकद्दस के अंदर जिक्र किया गया है, चले मैं वो सारी नहीं, लेकिन 3 दुआएं यीशु की बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी गई है। अगर इब्रानियों का खत पढ़े तो उसने अपनी बशीरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार पुकार कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। वो तो सारी जिंदगी इस जमीन पर जब बपतिस्मा लेने के बाद 3.5 साल तक वो खिदमत करते रहे, उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा और दुआ ही तो है, वो सारी रात पहाड़ पर दुआ करते हैं। जब सिपाही उसे पकड़ने के लिए आए तो वो भागे गतसमनी के अंदर अपने शागिर्दों को जगा रहे, उठो जागो, क्या करो, दुआ करो, उठो जागो, दुआ करो। पर मैं ये कह रहा हूं 3 दुआएं बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु की लिखी गई है। शागिर्द कहने लगे कि हमें दुआ करनी सिखा। तुम्हें दुआ ये सिखाई गई, जब दुआ करो तो कहो आए हमारे बाप। फिर मसीह की दूसरी दुआ जो है वो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में है। ये और रसूलों के लिए, मुकद्दसों के लिए, लीडरों के लिए यीशु ये दुआ कर रहे हैं कि बाप, जिस तरह तू और मैं, हम दोनों क्या है, हम दोनों एक है, ये सारे के सारे क्या हो जाए, ये जो मुझ पर ईमान लाए हैं, ये सारे के सारे एक हो जाए। ये मसीह की दूसरी दुआ है। और तीसरी दुआ मसीह की बागे गतसमनी के अंदर है, और इस दुआ का जवाब ही नहीं आया है। वो दुआ ये करता है, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। कोई जवाब नहीं आया। मसीह ने अपनी रूह में जान लिया है, ये प्याला मेरे पिए बगैर टल नहीं सकता है। इसकी तशरीह करने वालों ने यह भी इसलिए तशरीह की है कि जब यीशु ये कह रहा है ये प्याला मुझसे टल जाए, तो इसका जवाब उसे नहीं आ रहा है। उसने अपनी रूह में यह जान लिया है कि ये प्याला मेरे पिए बगैर जो है ये टल नहीं सकता है। खुदा बाप ने अपने बेटे को कहा, ये प्याला तुझे पीना है, और अगर तू ये प्याला पिए, इंसान की बदियों और गुनाहों और खुदा के गजब और खुदा की अदालत का तू ये प्याला पिए, और जब तू ये प्याला पिएगा तो तेरे इस प्याले पीने के इल्म जो है, मैं दुनिया को एक और प्याला पिलाऊंगा। पहले तुझे ये प्याला पीना है। उसने गुनाह का प्याला पिया है, और उसके गुनाह के प्याले पीने के इल्म जो है, आज सारी दुनिया निजात के प्याले में से पी रही है। वो प्याला पिएगा, दुनिया निजात का प्याला पिएगी, और वो कह रहा है मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा करे कि मैं और आप इस जमीन पर अपनी मर्जी नहीं बल्कि इस जमीन पर अपने खुदा बाप की मर्जी को पूरा करें। फिर 116 ज़बूर में लिखा है, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत कैसी है, गिरा कदर है। चलिए एक मुकद्दस और ईमानदार की मौत के ताल्लुक से बाइबल में से पढ़ते हैं। यह रसूलों के अमाल की किताब है,
اور اس کا 7واں باب ہے، اس کی 7 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں چل گئے اور اس پر دام پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے کیا ہوا جی؟ کیا یہی کلام میں لکھے شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے؟ یہ روز بروز روح القدس کی معموری ہے۔ یہ جو کلیسیا کا نوجوان ہے، اس کا نام استفنس ہے، اور اس کے پاس یہ مکاشفہ ہے کہ یسوع صلیب پر مرا ہے، یسوع صلیب پر چڑھا ہے، اور وہ صلیب پر مرا ہے، قبر میں گیا ہے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھا ہے۔ اور پولس سے وہ تسالونیکیوں کے خط کے اندر وہ یہ لکھتا ہے، اے بھائیو جو سو جاتے ہیں ان کی بابتوں نہ واقف نہ رہو، اوروں کی مانی جو نا امید ہے غم نہ کرو، ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا ہے، ہمیں یقین ہے وہ صلیب پر مر گیا ہے، وہ قبر میں گیا ہے، اور خدا نے پھر اسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ اسی طرح ہر ایماندار جو اس زمین پر سو جاتے ہیں، ایک دن آئے گا یسوع کی طرح ان کی بھی قبر کھلے گی اور وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ روح القدس سے معمور ہوا ہے، اور غور کیجئے اسے نظر کیا آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے آسمان کی طرف نظر کی خدا کا جلال، اور یسوع اور خدا کی دائیں طرف دیکھ کر کھڑا دیکھ کر کہا دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ جگہ جگہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو کر کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے۔ بھائی کلام تو یہ کہہ رہا ہے یسوع جو ہے وہ خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے وہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ دن اور رات ہماری کیا کر رہا ہے؟ وہ شفایت کر رہا ہے۔ لیکن اس بندے خدا کو دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا۔ آپ پڑھیے بائبل مقدس کے اندر آسمان جب بھی کھلا ہے اس کائنات میں یا مقدسوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ اس تشنا 28 میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان جو میرا اچھا خزانہ ہے میں تجھ پر اپنے آسمان کو کیا کروں گا اور کھول دوں گا۔ پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک تجھے آسمان سے کچھ دیا نہ جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یسوع بپتسمہ لینے کے لیے دریائے یردن میں یوحنا کے پاس گیا ہے تو وہاں کیا ہوا ہے؟ لکھا ہے اس کے لیے آسمان کھلا ہے، اور صرف آسمان نہیں کھلا ہے بلکہ آسمانوں سے یہ آواز آئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ آج ہماری دعا یہ ہے کہ خدا اپنے خادم اور اس کے سارے گھرانے کو آسمان کھول کر تسلی اور اطمینان بخشے۔ یہ کھلا ہوا دیکھ رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا اسے یسوع نظر آیا ہے۔ حالت اچھی نہیں ہے، کئی بار لوگ حالتوں سے بڑا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جے بندہ ستا بھی سو جائے کہیں گے کتنی اچھی موت آئی ہے، چاہے وہ ساری زندگی بدی اور گناہ میں رہے کہیں گے دیکھو اسے کیسی اچھی موت آئی ہے۔ تو جے بندہ 100 سال کا ہو کے مر جائے تو پھر لوکی کی کہیں گے نہ جی نا، کہیں گے کوئی پوڑی چڑھ گیا جے
پر کلام یہ کہہ رہا ہے آدمی 100 سال کا ہو جائے اگر وہ توبہ نہ کرے تو میں اور سننا چاہوں گا جو توبہ نہ کرے 100 سال کا ہو جائے کلام اسے کیا کہہ رہا ہے؟ بھئی آواز ایک ہی کی آئی ہے کہ بندہ 100 سال کا ہو کے مر جائے توبہ نہ کرے. پہلے تو وہ شریر تھا اور 100 سال ہو کر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو وہ کیا بن گیا ہے؟ وہ ملعون بن گیا ہے. دنیا نہ جانے کیا کہے. لیکن خدا کا شکر ہے مقدسوں کی موت جیسی بھی آئے وہ جائیں گے خدا کی بادشاہی کے اندر. وہ جائیں گے خدا کی بادشاہی کے اندر. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں پطرس کے خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس کے پہلے باب میں پتہ نہیں ہم دنیا میں کتنے گھروں کے دروازوں میں داخل ہوتے ہیں اور یوں ہی داخل ہوتے یوں ہی نکلتے ہیں لیکن ایک دروازہ آسمان پر ہے جس کے بارے لکھا ہوا ہے ہم آسمان کی بادشاہی کے دروازے کے اندر بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. اس بادشاہی کے اندر بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. میں اپنی ساری باتوں کو یہاں سمیٹ رہا ہوں. یہ مر رہا ہے یہ شہید ہو رہا ہے اس کا وقت آ گیا ہے. لوگ پتھر مار رہے ہیں جان نکل رہی ہے لیکن اسے آسمان کھلا ہوا نظر آیا. ایک شخص دنیا کا سائنٹسٹ اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے جتنے شاگرد تھے اس کے پاس گئے کہنے لگے سر ایسے لگ رہا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے میرے ہاتھ باندھے گئے ہیں اور کوئی مجھے لے جا رہا ہے تاریکی ہے اور نظر نہیں آ رہا کہ میں کہاں پر جا رہا ہوں اور مجھے اپنی موت سے ڈر لگ رہا ہے. لیکن اس بندے خدا کو دیکھیے یہ موت سے نہیں ڈر رہا ہے یہ موت سے نہیں گھبرا رہا ہے. ایسے پتہ چل گیا ہے اور مجھے یسوع نظر آ رہا ہے مجھے جلال نظر آ رہا ہے میرے لیے آسمان کھلا ہوا ہے. کہہ رہا آسمان کھلا ہوا ہے. میں نے کہا شریر بندہ مر جائے پتہ نہیں وہ کیڑا استقبال کرے گا کہ نہیں دوزخ اس کا استقبال کرے گی لیکن اگر کوئی ایماندار مر جائے تو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے یسوع جو ہے وہ خدا باپ کی دائیں طرف کیا نظر آیا ہے وہ کھڑا ہوا نظر آیا ہے. یہ موقع ایسا نہیں ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے زمین پر اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے لیکن آسمانوں پر اس کا پروٹوکول ضرور ہے. کوئی زمین پر شاید اس قدر عزت اور پسینہ ہی نہیں دے رہا ہے لیکن غور کیجئے جو الفا اور اومیگا ہے غور کیجئے جو رات اور زندگی ہے غور کیجئے جو قیامت اور زندگی ہے اور غور کیجئے جو خدا کی ذات کا نقش ہے جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اپنے بندہ کا استقبال کرنے کے لیے آسمان کی بادشاہی میں کھڑا ہو گیا. اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یسوع کھڑا ہو جائے تو سمجھیے ساری خدائی کھڑی ہو گئی ہے. اگر یسوع کھڑا ہو جائے تو سمجھیے سارے قدوسی کھڑے ہوئے ہیں. ارے یہ کون آ رہا ہے یہ کون شہید ہو رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ میرا بندہ اسٹیفنس ہے یہ آ رہا ہے یہ بادشاہی کے اندر جو ہے یہ آ رہا ہے. آمین. اور وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. آخری دو باتیں یسوع نے 7 صلیبی کلمے کہے. پہلا کلمہ مسیح کا یہ ہے اے باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. 7واں مسیح کا کلمہ یہ ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. اور یہی 7 کلمے یہی 7 کلمے یہاں پر وہ شہید ہونے سے پہلے کہہ رہا ہے. مسیح کا 7واں کلمہ وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں اور مسیح کا پہلا کلمہ وہ 7واں کلمہ یہ کہہ رہا ہے اے خدا اور یہ گناہ ایک کے سینے نہ لگا. اور وہ کہہ کر سو گیا ہے. خداوند کی نگاہ میں
اس کے مقدسوں کی موت گرا قدر ہے۔ آج ہمارا سفر زمینی جیسا مرضی ہو، پر یہ جانیے ہم خدا کی بادشاہی کے اندر جائیں گے۔ داؤد اس کلام سے ہم سب کو تسلی دے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اس خوبصورت کلام کے لیے جو ہم نے سنا ہے کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ خدا کی بیٹی، خدا کی خادمہ جو اس زمین پر اپنا زمینی سفر کر کے اس میں سو گئی ہے، دیکھیں خدا کی نگاہ میں اس کا اس کے پاس جانا کتنا اہم ہے۔ ہمیں بڑی کمی زمین پر محسوس ہوتی ہے، لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری کھڑا ہو کر اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا استقبال کرتا ہے، اور اس نے اپنی اس بیٹی کو بھی اپنی بادشاہت میں جو اس کی خادمہ تھی اسے ویلکم کیا ہے۔ آئیں اس کلام کے لیے خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کے خادم مقدس ماں عالی قدر بشپ الیاس جوزف سے گزارش کروں گا وہ سامنے آئیں گے اور آج کے کلام کے لیے وہ دعا کریں گے۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آئے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو تسلی، تشفی اور صبر بخشتا ہے۔ اور اے خداوند، تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھایا کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم تیری حضوری میں اور تیری پناہ میں رہیں، اور اے خداوند موت کے بعد زندگی اور ابدی زندگی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ایک معین وقت پر اسے تیرے حضور آنا ہے، اور وقت مقررہ پر کلام مقدس میں زبور 90 کی 30 آیت میں لکھا ہے، تو فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ، اور اس معینہ وقت پر اسے تیرے حضور آنا ہے۔ اس لیے کہ خداوند تو نے ایوب 14 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو نے انسان کی زندگی کی حدوں کو مقرر کیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا، نہ اچھی میڈیٹیشن سے، نہ انسانی محبت سے، اور نہ اپنے وسائل سے، کسی طرح بھی اس حد کو جس کا تعین تو نے کیا ہے اسے قبول نہیں کر سکتا، اور وقت معینہ پر اسے جانا ہے۔ اور ایماندار جب تک اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں اور ویل پریپیئرڈ رہتے ہیں کہ جب بھی تو بلائے تو وہ تیرے حضور آئے۔ اے تو زندہ خداوند، تیری خادمہ مبشرہ شمیم الفرڈ کے لیے جس نے اب خداوند زمین پر تیری خدمت کی، اپنے گھرانے کو خدا تیرے قدموں میں لائی، اور اے خداوند اس کے وسیلہ سے اس کا شوہر اور بچے تیری حضوری اور تیری پناہ میں آئے، تیری خدمت میں آئے۔ خدا تیرا خادم آیا، اے زندہ خدا، اس کی ان ساری آئے خداوند محنت کے لیے اور اس محبت کے لیے جو اپنے خاندان سے کرتی رہی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور تیری کلیسیا میں جو خدمات سر انجام دی اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور اب جب جسد خاکی سپرد خاک کرنے کے لیے لے جائیں تو اے خداوند تو اپنے خادم پاسٹر الفرڈ نذیر اور بچوں اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عنایت کر، اور اسی طرح ہم سب کو تو یہ سکھاتا ہے کہ ایک وقت پر ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم تیرے آئین، تیرے احکام
اور تیری مرضی کے عین مطابق زندگی گزارے۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اپنے سروں کو اٹھائیں گے ہم خداوند کی حضوری میں۔ باقی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ اس سے پیشتر کہ ہم قبرستان کی طرف جائیں، اور جو تدفین ہے وہ ڈیفنس ویو قبرستان میں ہوگی، اور جتنی بھی بہنیں ہیں وہ ساری یہاں پر چہرہ دیکھیں گی، اور بھائی جو ہیں وہ قبرستان میں جا کر جو ہے وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ہی جو ہے خاندان کی طرف سے خدا کی خادمہ مبشرہ شمیم کی جو ہے وہ میموریل سروس بھی ادا کی گئی ہے۔ تو میں ماسٹر الفریڈ صاحب سے گزارش کروں گا وہ سامنے آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ ضرور کریں گے ان کی زندگی کے تعلق سے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میں تمام خاندانوں کا، حکام کا نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ میرے اس غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ مبشرہ شمیم خدا کی خادمہ، جسے خدا نے اپنے معین وقت کے مطابق اپنے پاس بلا لیا، وہ میری بڑی اچھی جیون ساتھی تھی، میری پارٹنر تھی۔ انہوں نے اس زمین پر رہ کر میرے ساتھ جو خدمت کا آغاز کیا، اور آج یہ تمام محفل جو ان کے رخصتی کے وقت پر سجائی گئی ہے، خدا کے پاک روح القدس کے وسیلہ سے، کہ وہ ایک بہت عظیم خاتون تھی، عظیم ماں تھی، عظیم بہن تھی، بہن بھائیوں کا، کلیسیا کا احساس کرنے والی، اور اپنے شوہر کے ساتھ خدا کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی۔ میں نہایت ہی اپنے خداوند یسوع مسیح کا اور اس کی اس بڑی قدرت کا، جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا، جس نے مجھے طاقت دی، جس نے مجھے اپنی قدرت سے اپنے خادم بنایا، اور اس قدر جرأتانہ غلبہ بخشا، کیونکہ یہ موقع، یہ گھڑی ہر ایک انسان پر آنا ہے۔ ہاللیلویہ! تعریف، جلال اور سجدوں کے لائق صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ آج ان کا جنازہ تھا اور کل سنڈے سروس تھی، اور خداوند آسمان کے خدا نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، اور ہم نے سنڈے سروس اپنی تمام کلیسیا کے ساتھ مل کر کی۔ کہ مہاجر کیمپ 9 سیکٹر بی میں جو کلیسیا ہے، جو کشمیر کالونی کی کلیسیا ہے، خدا نے انہیں محبت کا درس دیا، اور وہی محبت اس نے اپنی کلیسیا میں، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں اس نے ٹرانسفر کی۔ میں خداوند کا نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ایک بار پھر سے میں اپنے سسرال والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اہل محلہ کے لیے، تمام خدام کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ وہ سب غم میں میرے برابر کے شریک ہیں۔ تعریف جو وہ خداوند کی ہے، اور ایک نظم جو آپ کو خداوند آسمان کے خدا کے کلام کے مطابق، جس نے مجھے ہمت، طاقت اور زور بخشا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس جگہ پر کیسے کھڑا ہو سکوں گا، پر خداوند
جو ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کے بیٹے یسوع کی محبت جو بالکل لا محدود ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ نظم سنیے گا، بائبل مقدس خدا کا کلام خدا کے خادموں کے لیے جو خدا کے ممسو ہوتے ہیں، جن کو خدا اپنے لیے چن لیتا ہے۔ میرے لیے نہ روئے، میرے لیے نہ روئے، کیونکہ میں آسمانی دروازے سے گھر تک پہنچ چکی ہوں، کیونکہ میں آسمانی دروازے سے گھر تک پہنچ چکی ہوں۔ وہاں میں چلوں پھروں گی، اپنے آنسو پوچھ لو۔ وہاں میں چلوں پھروں گی، اپنے آنسو پوچھ لو، اپنی آنکھیں خشک کر لو۔ میں ایک بہتر جگہ میں ہوں، اپنی آنکھیں خشک کر لو۔ میں ایک بہتر جگہ میں ہوں، جہاں آسمان میرا انعام ہے، جہاں آسمان میرا انعام ہے۔ میرے لیے نہ روئیں، جہاں آسمان میرا انعام ہے، میرے لیے نہ روئیں، نہ آنسو نہ غم، یسوع کے لیے جیئیں۔ نہ آنسو نہ غم، یسوع کے لیے جیئیں۔ وہ کل کا وعدہ کرتا ہے، وہ کل کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ ہمیں ہر موقع پر یاد آئے گی۔ بائبل مقدس خدا کا کلام آپ ہمیں ہر موقع پر یاد آئے گی۔ خدا کی خادمہ کلیسیا کو، بچوں کو، شوہر کو، بہن بھائیوں کو، خدا کے خدام سے جن کی ان کی اچھی رفاقت تھی، اچھی گفتگو تھی، خداوند آپ میرے لیے دعا کرنا سب کہ خدا مجھے میرے ساتھی کے بچھڑنے سے تسلی دے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ میں خدا کے تمام خدام سے گزارش کروں گا، وہ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے، خادم کھڑے ہوں گے، باقی جماعت نہیں، خادم کھڑے ہوں گے۔ آمین۔ ہم خصوصی طور پر دعا کریں گے پاسٹر الفریڈ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ساری فیملی کے لیے، جتنے بھی خادم ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے خدا کے خادم کی طرف۔ پاسٹر یشوا سے گزارش کروں گا جو اسمبلیز آف گاڈ سے ہیں، وہ سامنے آئیں گے اور اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے خدا کے خادم کے لیے، پاسٹر الفریڈ کے لیے، ان کے تینوں بیٹوں کے لیے، باجی کی ساری فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، جو پنجاب سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، راول پنڈی سے آئے ہیں اور کراچی شہر کے بہت سارے حصوں سے آئے ہیں، ان سبوں کے لیے، خدا کے خادم کے لیے تسلی، ہمت، جرأت اور برکت کی دعا کریں۔ ہاللویہ۔ مہربان زندہ آسمانی باپ قادر مطلق خدا، ہم تیرے بیٹے مسیح یسوع کے لیے شکر گزار ہیں، جس کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اطمینان اور تسلی حاصل ہے۔ خداوند جس کے وسیلہ سے ہمیں امید حاصل ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے بھی، کیونکہ ہر وقت ہمیں تیری شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم اس پورے غم زدہ خاندان کے لیے خداوند
तेरे बंदा पास्टर एल्फ्रेड के लिए और उनकी सारे खानदान के लिए खुदावंद तेरे हुजूर से तसल्ली और तशक्की की दुआ मांगते हैं खुदावंद। अपने पाक रूह के वसीला से अपने इत्मीनान को जारी कर ताकि ये खानदान तुझ में तसल्ली पाए और तेरे पाक रूह से मामूल होते हुए खुदा तुझ पर उम्मीद रखने वाला हो सके। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। यकीनन यीशु जब हम तेरी हजूरी में आते हैं तो तू ही हमारे सब आंसू पहुंच देता है और तू ही हमारे सब आंसू पहुंच देगा खुदावंद जब हम तेरी बादशाहत में भी दाखिल होंगे। खुदावंद अपने लोगों को बड़ी तसल्ली बख्श दे और बड़ी बरकत दे खुदावंद। इस सारे माहौल पर खुदावंद हम तेरी तसल्ली को मांगते हैं। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन। आए हम सब मिलकर खुदावंद की स्थाई दुआ में सब शामिल होंगे और कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से क्या, कि जो बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। कामे प्रकाश से खुदा के कादम बिशप इलियास जोसेफ हम सबको रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, हाज़रीन सोगवार खानदान, हाज़रीन और दुनिया भर के तमाम मुकद्दसों के साथ अब से अब्दुल आबाद होती रहे। एक बार फिर जिन्होंने पहले देख लिया है और वो जरूर दूसरी बहनों को देखने का मौका दे, चेहरा देखने का मौका दे। और भाइयों से गुजारिश है कि वो कब्रिस्तान में ही जाकर चेहरा देख सकते हैं। डिफेंस व्यू का जो कब्रिस्तान है वहां पर हम इनकी तदफीन करेंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। वापसी पर हम सब यहाँ पर जमा होंगे और खानदान की तरफ से जो शराबती खाना है उसमें शामिल होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया टाइम ओके जल्दी ठीक है बच्चे जरा जल्दी से सब लोग जल्दी देखें चेहरा। और नौजवानों से गुजारिश है इंतजामिया से कि इनकी जरूर मदद करें ताकि हम जल्दी इसे वाइंड अप करके जाने वाले हों। खुदावंद आपको बरकत दे।